जी, मैं हूं रशीद बलोच दुरू टीवी के साथ। रिकॉर्डिंग पे दोबारा काम का आगाज शुरू होने को है और इस बारे में कोयटा में कहाँ पे इनका दफ्तर बनाया गया है और बैरक गोल्ड के जो सरबराह हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग पे दोबारा जो मुआहदा किया है मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के साथ, वो कब आ रहे हैं और काम का आगाज़ कब होगा, इस बारे में हम आपको तफसील बता देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में घंटी का बटन भी दबाना है। जी, इतलात ये हैं कि रिकॉर्डिंग पे जो मुआहदा हुआ था, पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं फिर आपको आगे का हवाल देंगे। रिकॉर्डिंग पे चौधरी इफ्तिखार के जब वो चीफ जस्टिस थे और नवाब असलम खान रैसानी बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे, तो उस वक़्त चीफ जस्टिस के ही हुक्म पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद बलूचिस्तान हुकूमत और रिकॉर्डिंग पे काम करने वाले जो बैरक गोल्ड कंपनी है, वो मुआहदा वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद बैरक गोल्ड जो है वो चला गया आलमी सालिसी अदालत, वहाँ पे केस हुआ। केस के बाद कई बार जो सालिसी अदालत है उन्होंने वो बेसिकली एक कमेटी है, अदालत नहीं है, एक कमेटी है जो इंटरनेशनल सालिसी इस तरह के मवादों के लिए सालिसी का किरदार अदा करता है और उसके फैसले जो है और जो जजमेंट जो भी जिसके भी खिलाफ आता है कोई भी रियासत, तो वो उसको मानना ज़रूरी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो मुआहदा ख़त्म किया गया था, उसमें बलूचिस्तान हुकूमत कहें या बलूचिस्तान हुकूमत ही ने ज़ाहिर की केस की पैरवी की थी, वो केस हार गया। बलूचिस्तान हुकूमत केस हार गई। हालांकि इसके दरमियान ये जो हायरिंग हो रही थी, सुनवाई हो रही थी, तो उसमें कई बार सालिसी कमेटी ने, या आप उसको अदालत जो कहें, जो भी कहें, तो उसने कोर्ट के अंदर ये ऑप्शन दे रखा था कि आप अपना मसला कोर्ट के बाहर बाहमी रजामंदी से भी हल कर सकते हैं। बकौल डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, चूँकि वो भी इस दौरान वज़ीर आला बने थे नवाब असलम खान रैसानी के बाद, उनकी हुकूमत थी। गुज़िश्ता दिनों हमारी मुलाकात भी हुई थी, एक तफसीली मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों की डॉक्टर मालिक बलोच के साथ। तो वहाँ पे सवाल जवाब जब हुए तो उसमें भी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि जब सालिसी अदालत ने जब ऑप्शन दिया कि आप अपना मामला कोर्ट के बाहर बाहमी रजामंदी से तय कर लें, उस वक़्त जो कंपनी है वो बड़े कम पैसों पे राज़ी, जुर्माने पे वो राज़ी हो गए थे। क्योंकि बाद में जो जजमेंट आया तो उसमें तकरीबन 600 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ बलूचिस्तान हुकूमत। तो ज़रा कि 600 अरब डॉलर तो बलूचिस्तान हुकूमत तो क्या, इस वक्त तो मरकज़ी हुकूमत 100-150 डॉलर के लिए अमेरिका, सऊदीया वगैरह का जो है वो खाक छान रहा है। तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, तो ये जुर्माना बहरहाल उस पर आयद हुआ। तो डॉक्टर मालिक बलोच के बकौल के इन पे जो 600 अरब डॉलर थे, बाद में 800 बन गए, फिर 900 और आखिरी में डॉलर बढ़ते बढ़ते 1200 अरब डॉलर हो गए। तो वो बहुत कम अमाउंट पे, कम कीमत पे बैरक गोल्ड जो है वो रजामंद थी। लेकिन चूंकि हुकाम बादशाह लोगों ने बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कि फैसला हमारे हक में आएगा तो हम कंपनी को की बात क्यों माने। लेकिन एक बात और भी याद रखनी चाहिए, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है सालिसी का, जब भी यहाँ इनके पास कोई भी इस तरह के इंटरनेशनल इश्यूज पे कोई केस इनके पास फाइल हुआ है, रिकॉर्ड बताती है रियासतों और कंपनियों के दरमियान जब भी इस तरह का फाइट हुआ है उस अदालत में, तो रिकॉर्ड के मुताबिक कोई भी फैसला रियासतों के हक में नहीं आया है। हमेशा इस कोर्ट ने कंपनियों को, बड़े बड़े सरमाएदार कंपनियों को जो है उनके हक में फैसले दिए हैं। इसकी दो वजूहत हैं, या तो ये कि कॉर्पोरेट दुनिया में कंपनियों का बोलबाला है, वो रियासतें
نیچے گرا بھی دیتی ہیں حکومتیں، اور حکومتیں لاتی بھی ہیں. یہ تو ہر جگہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو بہت آسانی سے ہوتا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کنٹریز میں بھی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے، سرمایہ دار کمپنیاں، وہ رول پلے کرتی ہیں حکومتیں بنانے اور گرانے میں. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ریاستوں کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں، کمپنی جو ہے وہ ٹیکنیکل چیزوں پہ ان کا ظاہر ہے کہ وہ ماہر ہوتے ہیں. معاہدوں کے اندر بہت سارے ٹیکنیکل پوائنٹ رکھ دیتے ہیں. بعد میں جب معاہدہ ختم ہونے کو ہو، یا کہیں پہ ریاستیں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے، وہ جب اس طرح معاہدہ ختم کر دیتے ہیں، تو انہیں ٹیکنیکل پوائنٹس کی بنیاد پہ وہ ان کی کیس کمپنیوں کی وہ مضبوط رہتا ہے. وہ جب عالمی عدالت میں، ثالثی کی عدالت میں جب اس طرح کے کیس چلے جاتے ہیں، تو کمپنیوں کا پلڑا ہمیشہ باری رہتا ہے. ایک تو یہ ہوا. تو ان تمام صورتحال میں دوبارہ اس میں تو 2-3 ویلاگز ہم پہلے کر چکے ہیں تفصیلی، اور تفصیل پہ نہیں جائیں گے. دوبارہ جب بیرک گولڈ نے رابطہ کیا، اس کے علاوہ بہت سارے اور کمپنیوں نے بھی رابطہ کیا ریاست پاکستان کے ساتھ، کہ وہ ریکارڈک کا منصوبہ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں. پھر اسی بات چیت میں، مذاکرات میں، آخر کار حکومت پاکستان نے یہ تقریباً عمران خان کے آخری دور کی حکومت کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، تو انہوں نے مناسب سمجھا چلیں جی دوبارہ اس حکومت کو، اسی کمپنی کو ہم اپنا معاہدہ دوبارہ کر لیں. تو اس میں کمپنی نے جو ان کے پاس جو ڈیوز تھے، پاکستان نے، بلوچستان حکومت نے جو جرمانہ عائد کیا تھا، جو $1200 ارب بنتے ہیں آج کے دن میں، تو وہ کمپنی کی جانب سے وہ معاف تو نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ڈاکومنٹس تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جو اطلاعات ہیں اس میں معاف نہیں کیا گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے آدھا جو حصہ ہے وہ معاف کر لیتے ہیں، باقی آدھا حصہ دوبارہ جب پروجیکٹ شروع ہوگا اس میں جو آمدنی ہوگی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے انسٹالمنٹ میں، وہ جو 1200 میں سے جو آدھی رقم ہے $600 ارب کا، وہ نقصان وہ پورا کر لیں گے، ادھار کا جو نقصان ہے وہ پورا کر لیں گے. یہ حتمی بات میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ڈاکومنٹس میں نے نہیں پڑھے ہیں، جو سنی باتیں ہیں، جو لوگوں سے بیٹھتے ہیں اور جنہوں نے اس بارے میں بات کی ہے، میں وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بہرحال اب چونکہ پھر صوبائی حکومت نے ایک قرارداد پاس کی اس معاہدے کے حوالے سے، پھر مرکزی حکومت نے بھی قرارداد پاس کی، پھر کابینہ میں یہ بات چلی گئی، تو کابینہ نے بھی اس قرارداد کو منظور کر لیا. لیکن اس میں 2 چیزیں اور بھی میں آپ کو بتا دوں. جب ریکارڈنگ پہ نئے قانون سازی سے قرارداد سے متعلق جب بلوچستان میں قرارداد پیش کی گئی، یہاں پہ بھی کورم پورا نہیں تھا. اس طرح کے ہمیشہ معاہدے جب ہوتے ہیں تو اس میں کورم کا پورا ہونا اور ایک متفقہ رائے اپنانا یہ ضروری ہوتا ہے. لیکن بلوچستان حکومت کی بڑی جلد بازی میں انہوں نے قرارداد پاس کروا دی. اس میں قرارداد کے دوران کورم ہی پورا نہیں تھا. جب کوئی بھی قرارداد کورم کے بغیر پاس کی جائے تو وہ قرارداد نہیں کہا جا سکتا. تو بہرحال جلد بازی میں یہ ہو گئی، بغیر کورم پورا کیے بلوچستان حکومت نے قرارداد منظور کروا دی. چلے پھر یہی قرارداد جب اس کو توثیق کے لیے وفاقی کابینہ میں رکھا گیا، ادھر بھی اطلاعات یہ ہیں کہ کابینہ کا کورم بھی پورا نہیں تھا، ادھر بھی جلد بازی میں ہوئی. ابھی یہ تو سمجھنے والی بات ہے کہ جلد بازی کیوں کی گئی، کیونکہ کرتا دھرتا یہ سمجھ رہے تھے اگر ایک قرارداد پاس نہیں ہوگی، وہ جو کمپنی ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ بھی تقریباً وربلی تو معاہدہ ہو چکا ہے، باتیں تقریباً فائنل ہو چکے ہیں، ابھی کاغذ پہ جو ہے سائن باقی ہے، تو یہ نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کمپنی پہ ناراض ہو چلی جائے، پھر ہمیں $1200 ارب دینا پڑ نہ جائے. اس وجہ سے کیونکہ معاشی حالت تو پاکستان کے اتنے بہتر نہیں ہیں، وہ تو چونکہ ہماری معیشت نہیں ہے، لیکن ہم
میڈیا میں سنتے ہیں، لوگوں کی رائے سنتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے حکام کے مطابق اس سے ہمیں انکم آئے گی وغیرہ، ہمارے مشکلات میں کمی ہو جائے گی، سمجھ گئے آپ؟ تو بہرحال تو بلوچستان ہی ہمیشہ قربانی کا بکرا بنتا رہا ہے، سی پیک پہ بھی بنا ہے، ابھی ریکارڈ پہ بھی پہلے بھی بن چکا تھا، دوبارہ بن گئی ہے، ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے۔ لیکن ابھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریکارڈنگ کے جو مالک ہیں، شاید ان کا نام میں بھول نہ جاؤں، میں نے ادھر لکھا ہے مارک برسٹو، وہ اس نے کوئٹہ آنا ہے ابھی اسی مہینے کے اوائل میں، انہوں نے کوئٹہ آنا ہے، اور انہوں نے کوئٹہ کے 5 سٹار جو ہوٹل ہے، ایک ہی ہوٹل ہے کوئٹہ میں 5 سٹار ہوٹل، ادھر انہوں نے اپنا دفتر بھی قائم کر دیا ہے، اور جو پرانا ان کا اسٹاف پہلے سے ظاہر ہے کہ ان کا سیٹ اپ موجود ہے، تو وہ سیٹ اپ دوبارہ اکٹھے ہونا شروع ہوا ہے، اور ہوٹل کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا دفتر قائم کر دیا ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ وہ جو مارک برسٹو ہے وہ آپ کے بیرک گولڈ کے سربراہ ہیں، اس کمپنی کے سربراہ ہیں، وہ کوئٹہ پہنچیں گے، اور اس کے لیے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے جو کرتا دھرتا ہے، میں کرتا دھرتا استعمال کرتا ہوں لفظ، وہ ان کا ایک استقبال کریں گے، اور استقبال جو ہے کہ ایسا کیا جائے گا جیسے کسی اور ملک کا سربراہ آ رہا ہو، یعنی کہ اس کا استقبال اس کا پروٹوکول اور استقبال اس انداز سے کیا جائے گا جو اطلاعات ہیں۔ دفتر قائم ہو گئی، مالک نے ابھی آنا ہے، اس کے سی او نے، مالک چیئرمین جو بھی ہے ان کا، وہ انہوں نے آنا ہے، تو یہ لیکن اس کے بعد پالیسی یہ ہے کہ جیسے ہی یہ معاملات دفتر والے جب صحیح اپنے ٹریک پہ چلیں گے، تو دال بندن کا جو آپ کا ایئرپورٹ ہے اس کی بھی بہت جلد اس کا ٹینڈر ہونا ہے، اس کا منصوبہ دوبارہ اس کو تعمیر ہونا ہے، اور نئے سرے سے اس کو تعمیر ہونا ہے، اور یہ جو ایئرپورٹ تعمیر ہوگی یہ نہ مرکزی حکومت کو تعمیر کرے گی نہ صوبائی حکومت، ایئرپورٹ بھی بیرک گولڈ ہی تعمیر کروائے گی اپنے خرچے پہ۔ اور اس کے علاوہ ریکارڈک میں جہاں پہ اور باقی جو ہے رہائش وغیرہ کے جو چیزیں ہیں ان کے بھی اثر نو جو ہے وہ تعمیرات کا آغاز بھی ابھی چند ایک دنوں میں ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہ جو خام مال جب نکلتی ہے اس میں تانبا الگ ہوگا، چاندی الگ ہوگا، اور سونا الگ، ظاہر ہے کہ 3-4 چیزیں اور جو ہے اس میں ہیں، اور وہ خام مال یہ ہے کہ پائپ لائن کے ذریعے سننے میں یہ آیا ہے، کیونکہ ڈاکومنٹس ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ نہیں ہے، میرے پاس نہیں، بلکہ آپ کے بلوچستان حکومت کے پاس بھی وہ ڈاکومنٹس موجود نہیں ہوں گے، جو مجھے لگتا ہے، جو باڈی لینگویج سے لگتا ہے، جب اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے تو یا حکومت کے جو لوگ ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے، ان کے باڈی لینگویج سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ڈاکومنٹس مرکزی حکومت اور کہیں اور ہو سکتے ہیں۔ تو اطلاعات یہ ہیں ڈاکومنٹس کے مطابق، سننے میں یہ آیا ہے کہ ریکارڈک سے گوادر تک 3 پائپ لائن جو ہے وہ بچھائے جائیں گے، جو بھی خام مال ہوگا اس کو پش کیا جائے گا گوادر پائپ کے ذریعے، وہاں سے دریا لانچوں کے ذریعے یہ پھر باہر چلی وغیرہ جو بھی آسٹریلیا وغیرہ جہاں پہ ہیں وہاں پہ ریفائن ہونے کے لیے خام مال جو ہے وہ پھر لانچوں کے ذریعے اس کو بیرونی ملک ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ تو یہ تمام منصوبے ریکارڈنگ کے حوالے سے ہیں، تو اور یہ اس کا تقریباً جلد ممکن ہے کہ بہت جلد اس پہ جو ہے کام شروع ہوگا، جیسے ہی مارک برسٹو وہ آ جائیں گے، کوئٹہ آئیں گے، اور وہ تمام منصوبوں کا جائزہ لیں گے، جو پلان بنایا گیا اس کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد کام کا آغاز ہو جائے گا اور کام شروع ہو جائے گا۔
تو یہ صورتحال ہے جو ہے ریکارڈنگ کی. اور یہ ابھی ڈاکومنٹس میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا جو معاہدہ ہوا ہے وہ 35% جو ہے بلوچستان کو اس کا حصہ ملے گا. لیکن میں نے بہت جگہ بہت سے لوگوں سے میں نے اس بارے میں رابطہ کیا اور ان سے معلومات لینے کی کوشش کی. میں نام نہیں لوں گا، ان میں سیاستدان بھی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں. تو ایک عمومی ایک رائے یہ ہے کہ اطلاعات وہ دے رہے ہیں کہ بلوچستان کو 35% حصہ نہیں ملے گا. بلوچستان کے لیے 10% ہی رکھا گیا ہے. جس طرح ٹیکنیکلی چیزیں کاٹ کے نا وہ تمام کاٹ کے 10% ہی بلوچستان کے لیے رہے گا. باقی جو ہے مرکز اور ریکارڈنگ کا ہی ہوگا حصہ داری. بلوچستان کے لیے 10 سے میں نے ایک اور بندے سے میری بات ہوئی، میں نے کہا 12% بہت مشکل ہوگا کہ 12% ملے. 10% ہی بلوچستان کو اس کا حصہ ملے گا. پر میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اسٹڈی کی ہے ریکارڈنگ کو، تھوڑا بہت معلومات رکھتے ہیں، تھوڑا بہت ان کو بنک لگ گئی ہے اس ڈاکومنٹس کے متن کا. ان کے بقول 10% سے زیادہ نہیں ہوگا. اور یہ تمام صورتحال ہے. میں نے ایک بات کہی تھی کہ شاید بلوچستان حکومت کے پاس بھی ڈاکومنٹس موجود نہ ہوں. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے جب ہم نے ملاقات کی تو ہم نے کہا کہ موجودہ وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزن جو آپ کے پاس آئے تھے اور یہ ایک رائے ہموار کرنے کے لیے ریکارڈنگ پہ آپ گھر میں اس سے ملاقات ہوئی. تو ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جب میرے پاس آئے تو میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے اس ایگریمنٹ کا جو معاہدے کا ایگریمنٹ ہے اس کی ایک کاپی دے دیں، میں اسٹڈی کروں گا، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا. تو اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ وہ تو میں نے بھی نہیں پڑھا ہے. تو آپ ابھی اندازہ لگا لیں، چیف ایگزیکٹو بلوچستان نے جو متن ہی نہیں پڑھا ہے ریکارڈنگ کا، صرف سائن کیا ہے. تو باقی جو باتیں ہیں 35% 30%، تو یہ صرف زبانی باتیں ہیں، کاغذ کے اندر بقول ماہرین کے 10% سے زیادہ نہیں ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.